अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं और अब जो पार्टी पॉलिसी पहले रही है और जो अब भी है और बिलखुसूस जो बयानिए चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, उसको लेकर ख़ासी तनकीद जो है वो बिलवास्ता तनकीद की गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि हिकमत अमली बनाते तो नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म हो सकते थे। इससे पहले कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने कहा कि हमारे पास बताने को बहुत कुछ था, बर वक्त अगर मामलात का सद्देबाब कर रहे होते तो हम बेहतर पोजीशन में होते। और इसी तरह गाहे बगाहे ऑफ एंड ऑन शहबाज शरीफ साहब जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ चंद दिनों से, वो जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है, एक कैंप जो मरीम नवाज़ का है उससे एक बयान मज़ामत का जारी होता है और दूसरा कैंप जो शहबाज शरीफ का है वहाँ से मफामत का प्रचार किया जाता है। इन सारे मामलात को लेके शहबाज शरीफ अब तनकीद करने लगे हैं। अब सवाल ये है कि माजी में भी गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी नून लीग की रही है और जिसके समरात उन्होंने समेटे हैं हुकूमत की सूरत में और उसके ज़रिए बारगेन भी किया गया रेलेवेंट क्वार्टर से। इसी मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं, उनमें अब महाजराई और झड़पें, लड़ाई तालिबान और अफ़गान नेशनल आर्मी के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गई है। यहाँ तक कि जो अफ़गान हुकूमत है अब वो जंगी तैयारों का भी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो क्या है, प्रोएक्टिवली पाकिस्तान ने कैसा बिहेव किया, कितना मुनासिब था, रिएक्टिवली क्या करना होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल हर लम्हा गैर यकीनी होती जा रही है। इन मामलात पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले जो नून लीग का मामला है, उलझन का शिकार है कारकुन, इसके साथ साथ जो आम लोग जो नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, और जो कैंप है उससे भी एक उलझन बताई जा रही है। पहले तो ये बता दें, ये इत्तफाकिया है, उसूली बुनियादों पे है या जानबूझ के सियासी पॉलिसी के तहत ये उलझाव पैदा किया गया है? देखिए, पहले तो तासुर यही था और तसव्वुर भी यही था कि ये जानबूझ के शरीफ ख़ानदान ऐसा करता है। एक मुफाहमत की पॉलिसी चलाते हैं, मुज़ाहमत की पॉलिसी चलाते हैं। मुज़ाहमत के ज़रिए दबाव में लाया जाता है इदारों को और मुफाहमत के ज़रिए उस दबाव के फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। लेकिन अब मेरा ख़्याल है जब से मरीम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ लाई हैं सियासत में, तो वो एक तज़ाद और इख्तलाफ भी पैदा हो चुका है। ये सिर्फ़ गुड काप और बैड काप का इशू नहीं है, क्योंकि एक सर्द जंग मरीम नवाज़ साहिबा की वालदा कुलसूम नवाज़ साहिबा के दौर में शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान में चूँकि नवाज़ शरीफ साहब का, उनके साहबजादों का कोई कारोबार नहीं था और हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कारोबार पाकिस्तान में था, तो एक बात घर में कही जाती थी कि पाकिस्तान में कारोबार तो सारे का सारा शिफ्ट हो गया शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान को, तो क्या अब सियासत के वारिस भी वही होंगे कि हम, क्योंकि मियाँ शरीफ साहब कहा जाता है कि मियाँ शरीफ साहब के दौर में ये तय हो गया था कि नवाज शरीफ साहब के जो जानशीन होंगे वो हमज़ा शहबाज होंगे। तो उसके बाद लॉन्च किया गया मरीम नवाज़ साहिबा को और वज़ीर आज़म हाउस में बिठाई गई और फिर अब उन्होंने एक लिहाज से टेक ओवर कर लिया है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि अब अमलन मुस्लिम लीग नून जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा की मुस्लिम लीग है और उन्होंने कहा है कि अब अगले इलेक्शन के लिए हम उम्मीदवार भी ख़ुद सेलेक्ट करेंगे और नए जो ओहदेदार होंगे, नई जो तंजीम साजी होगी, उसमें भी मैं फ़ैसला करूँगी कि किन लोगों को आना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो पहले इतना करीब नहीं थे या इतना आगे नहीं थे। खोखर बिरादरान भी उसमें हैं, मुसद्दिक मलिक भी उसमें हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले इस तरह बैक और जो कंपैरेटिवली जूनियर भी हैं, जूनियर हैं, बैक बेंचर भी हैं, तो अब वो आगे आ रहे हैं। तो ये मामला चल रहा है और हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो सदर भी हैं पार्टी के, पार्लियामेंट लीडर भी हैं, लेकिन इलेक्शन हो रहे हों एक पूरी रियासत में, एक यानी अच्छा खासा वहाँ एक धूम धड़का चल रहा हो और सदर पार्टी का ये बड़ा इंटरेस्टिंग इरशाद साहब जो आपने नुक्ता उठाया है। जो ज़िमनी इंतखाबात में पै दर पै जीत थी मुस्लिम लीग नून की, वो कहा यह जा रहा था कि ये मरीम नवाज़ के बयानिए और मज़ामत की पॉलिसी की जीत है। वही पॉलिसी जब ये कश्मीर ले के गए तो इबरतनाक शिकस्त हुई।
اب اس شکست کی بنیادی ریزن کیا یہ ود ان پارٹی اس چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اس کے ثمرات آپ کو اس طرح نہیں آئیں گے جو مفاہمت کے ذریعے آ سکتے ہیں، اور جو نواز شریف کا لندن جانا ہے اس کو مفاہمت سے جوڑا جاتا ہے؟ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی ایک جنگ تھی کہ مریم نواز کے بیانیے کے بارے میں ادراک کروایا گیا پارٹی کے لوگوں کو کہ مزاحمت زیادہ دیر نہیں چل سکتی؟ دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ شکست سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں عدم دلچسپی صدر مسلم لیگ کی، میاں شہباز شریف صاحب کی اس قدر عدم دلچسپی کہ وہ کہیں نہ دکھائی دیے نہ سنائی دیے۔ اور کل جب وہ ٹی وی پر آئے اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا دمدار قسم کا، تو اس میں بھی اوائڈ کیا ان چیزوں کو بیان کرنے میں جو بنیادی سوالات تھے، کسی کا سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمیں سردار ایاز صادق صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، سابق اسپیکر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کا۔ سردار صاحب، یہ حکمت عملی بناتے تو چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے، نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے، کہاں پہ حکمت عملی غلط ہوگی؟ اور شہباز شریف صاحب اب جو بالواسطہ تنقید کر رہے ہیں، اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ کیا آپ ان کی تنقیدی جو پہلو ہے اس سے متفق ہیں؟ ایک ایسی چیز جو بالکل بے بنیاد ہے، اس کے اوپر ایک نئی ڈسکشن چل گئی کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں اور صدارت مسلم لیگ نون پہ، اور میں اتفاق ایسا ہوا کہ ہم نے شہباز صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کی صحت کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم 2-3 لوگ، اگر ہم نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی، کوئی خفیہ بات کرنی ہوتی تو شاید ہم علیحدہ علیحدہ چلے جاتے، مگر سعد رفیق صاحب، روحیل اصغر صاحب اور میں، ہم تینوں ان کو ملنے گئے۔ ہم نے چائے پی، ان کی صحت کا پوچھا، گپ شپ لگائی، چونکہ میری بھی کوئی 1 مہینہ ہو گئی تھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لاسٹ وہ بجٹ سیشن میں ہوئی تھی۔ اسی طرح باقی دوستوں کا بھی یہ خیال تھا، تو ہم لوگوں نے اکٹھے ہی ملاقات کر لی، بیکاز اگر خاص ایجنڈا ہوتا تو شاید علیحدہ علیحدہ ملاقات کرتے، اور اس ملاقات کا نہ کوئی تشریح ہوئی، نہ ہم نے ذکر کیا، اور اگلے دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میں حیران یہ ہوا کہ اتنی بے بنیاد خبر کس طرح نکلتی ہے، اور اس بے بنیاد خبر کا کس طرح بتنگڑ بنایا جاتا ہے۔ ہماری جتنے ہم کوئی 45 منٹ یا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، چائے پی، گپ لگائی، سوئمنگ کا پوچھا، کمر کا پوچھا، صحت کا پوچھا، اور جنرلی ہم نے سیالکوٹ اور کشمیر کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی، مگر جنرل گپ شپ تھی کہ اچھا پہلے یہ ہوا، ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کرائی تھی، آپ نے یہ کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کا یہ ویژن۔ اوور آل اس میں ایک میں حلف سے کہہ سکتا ہوں کہ ریزگنیشن نامی چیز یا اس کا کوئی ذکر ان کی سردار صاحب وہ تو وضاحت خود شہباز شریف صاحب نے بھی کل انٹرویو میں کر دی۔ ہم تو یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور یہ بھی مگر آپ یہ دیکھیں کہ 3-4 دن یہ اتنی خبر چلی کہ انہوں نے استعفیٰ دے رہے ہیں اور انہوں نے جمع کرا دیا، بالکل بے بنیاد چیز تھی۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ دس از ناٹ رسپانسبل جرنلزم، اور جن صاحبان نے یہ کی ہوگی وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کس بنیاد پہ کی یا اس کا بیسس کیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی خبر، جبکہ کوئی پروڈکٹیو خبر بنتی یا کوئی اور خبریں ہوتی، اس پہ ٹائم زیادہ صرف کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سردار صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا ایک میڈیا سیل ہے اور بڑا متحرک اور فعال قسم کا میڈیا سیل ہے۔ جب پہلے دن یہ خبر چلی، دوسرے دن اس پہ تبصرے ہوئے، تیسرے دن تبصرے ہوئے، چوتھے دن تبصرے ہوئے، آپ کے میڈیا سیل کی طرف سے، آپ کے کسی ترجمان کی طرف سے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کسی قسم کی تردید نہیں ہوئی، بلکہ جو ہم 2-3 دن ڈسکشن دیکھتے رہے، جو بھی آپ کا لیڈر آ رہا تھا وہ کوئی وضاحت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ خود کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ تو اب آپ نے وضاحت کر دی۔ سوال یہ ہے، آپ 40 منٹ 45 منٹ پرسوں میں حلقے میں گیا تو وہ ایک ٹیلی ویژن چینل والے، ان کو پتہ چلا، وہ آ گئے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا۔ میں نے کہا جی یہ تو بالکل بے بنیاد چیز ہے، میں تو پرسوں یہ بات کر دی تھی، مگر اس خبر کو اتنا نہیں اٹھایا گیا بنسبت دوسری خبر کو زیادہ اٹھایا گیا کہ شاید وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 40-45 منٹ آپ یا آدھا گھنٹہ تو آپ وہاں رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے صرف چائے اور گپ شپ نہیں ہوئی ہوگی، کوئی یہ سوال تو ضرور ہوا ہوگا کہ میاں صاحب جو ہیں پورے کشمیر الیکشن میں خاموش کیوں رہے، سیالکوٹ کے الیکشن میں خاموش کیوں رہے،
کہا جاتا ہے کہ وہ مصروف ہیں کنٹونمنٹ کے الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں، تو کیا کشمیر کے الیکشن کنٹونمنٹ کے الیکشن سے بھی کم تر سطح کے تھے کہ میاں صاحب نے اور صدر مسلم لیگ نے کوئی توجہ نہیں دی؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کی اور مصروفیات بھی تھیں، کچھ ان کی ملاقاتیں بھی تھیں، وہ کر رہے تھے. دیکھیں دونوں کا ایک ہی جگہ جا کے ایک ہی جگہ میں جلسہ کرنے کا تک نہیں بنتا. مریم بی بی جب گئیں تو انہوں نے بڑے اچھے کراؤڈ پول کیے اور وہاں لوگوں کی ایک ول بھی نظر آ رہی تھی. شہباز شریف صاحب ایک آدھ جگہ گئے ہیں بٹ انہوں نے کیا، اٹ از ناٹ نیسسری کہ دونوں ایک ہی لائن پہ چل جائیں. ایک پلاننگ کرے گا، ایک اسٹریٹجی بنائے گا، ایک جلسے کرے گا. سو اٹس اے کمبینیشن. آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ جی دونوں نے ایک ہی جلسے میں چلے جانا ہے یا ایک ہی جگہ چلے جانا ہے یا ایک ہی کیمپین میں چلے جانا ہے. آئی تھنک یہ بھی. دوسرا سیالکوٹ کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے، وہاں یہ ضرور تھا کہ پابندی تھی تو اس لیے شہباز صاحب نہیں گئے اور مریم بی بی نے بھی ایک وہاں جلسہ کیا. سو یہ کوئی ہارڈ فاسٹ نہیں ہوتا. اگر وہ زیادہ جائیں تو کہیں گے کہ ہاں جی یہ تو روز جا رہے ہیں، اگر وہ نہ جائیں تو کہیں گے نہیں جا رہے، اگر وہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اتنا کیوں بولتے ہیں، اگر وہ نہیں بولتے تو کہتے ہیں کہ بالکل کیوں نہیں بولتے. سو ایک بڑی تھن لائن ہے اور بیلنس رکھنا چاہیے. مجھے بھی کہتے ہیں وہ جی آپ تو ٹی وی پہ نہیں نظر آ رہے. میں نے کہا جی مجھے شوق نہیں ہے کہ میں ہر ہفتے جا کے ایک دو پروگرام کر دوں. مجھے نہیں شوق ہے. جب کوئی ایشو آئے گا، اب آپ نے انوائٹ کیا تو میں آ گیا ہوں، اور جب کوئی ایشو آئے گا، بٹ میں بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ مجھے بھی روز ٹیلی ویژن پہ نہیں آنا چاہیے. یہ میری سوچ ہے، بہت سے لوگوں کی نہیں ہوگی. میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایشو ہو اس ایشو کے اوپر آنا چاہیے. آپ نے بلایا، میں نے مہربانی آپ کی، شکریہ. یہ فرمائیں کہ دو بیانیے تو چل رہے ہیں. رات شہباز شریف صاحب کے انٹرویو میں بھی بات کلیئر تھی، مزاحمت اور مفاہمت کی بات انہوں نے کی. تو اب آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ مزاحمتی بیانیہ چلے گا پارٹی میں یا مفاہمتی چلے گا؟ اور یہ مزاحمت اور مفاہمت کو ملاپ اس کا کیسے ہوگا اور آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اگر دونوں چل جاتے اور ایک کمبینیشن بنا کے اور ایک درمیانی لائن لے لی جاتی، کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیانیہ وہ چلے گا جو پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. ہمیں انڈیپینڈنٹلی سٹیٹمنٹ ان چیزوں کے اوپر نہیں دے دینے چاہیے انلیس کہ پارٹی کی کوئی لائن ہو. ابھی تک پارٹی کی کوئی ڈائریکشن، کوئی لائن کہ کون سا بیانیہ کرنی ہے، وہ ڈسکشن پارٹی میں ابھی اس چیز پہ ڈسکشن یا ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ ہم نے لائن کیا ٹوک کرنی ہے. تو ہمارے زیادہ تر ممبران جو ہیں وہ ایک حلقے کے حوالے سے یا ایشو کے حوالے سے کر رہے ہیں، مگر بیانیے کے حوالے سے تو ایز سچ ہماری کوئی پارٹی میں ڈسکشن ہے. جب ڈسکشن ہوگی اور اس پہ پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوں گے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا، تو پھر میرا خیال ہے ایک بیلنسڈ ویو آ جائے گا جو کہ جو لیڈرشپ فائنلی ڈیسائیڈ کرتی کہ یہ ہمارا بیانیہ، تو پھر ہم اس کے اوپر چلیں گے. بہتر تو وہی ہے. اور یہ شہباز صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر ہم الیکشن سے پہلے بہتر حکمت عملی اسٹریٹجی بناتے تو چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانیہ جو تھا مزاحمت کا نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا، اس کی وجہ سے میاں صاحب بھی چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکے اور اسی کی وجہ سے الیکشن بھی ہار گئے 18 کا اور آزاد کشمیر کا. دیکھیں جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، تو جن حالات میں جن چیز کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اب آ کے ٹیکس لا چینج کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے جو ریسیویبل ہے وہ اس کو بھی آپ کو اپنی ریٹرن میں شو کرنا ہے. میں اپنی ریٹرن میں جو ریسیویبل ہے وہ شو نہیں کرتا تھا جب تک وہ ریسیو نہ کر لیں، بیکاز اٹ واز کنسیڈرڈ ڈاؤٹ فل. تو انفارچونیٹلی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بھی ان کو شو کرنا چاہیے تھا. اب ایک چیز نہ ملی اور نہ اس کے بعد بھی ان کو ملی. یہ یا تو ہوتا نا کہ پہلے اس دن مل گئی، نہیں ملی. میں تو ڈر کے مارے ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار اگر ہمارا کوئی بجلی کا یا گیس کا کوئی 200-400 روپے کا بل آؤٹ سٹینڈنگ ہے جس کی ڈیٹ ابھی تھی اور ہم نے نہیں جمع کرا، اس کو بھی آؤٹ سٹینڈنگ شو کر دو. یہ اٹس اے پٹی کہ ہم اتنی مائنر چیزوں میں جا کے اور اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ ان کو سزا کیا دی گئی؟ لائف کے لیے ڈسکوالیفیکیشن. واٹ اے پٹی. جنہوں نے دی ہوگی نا وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی سزا کس چیز کے. اور جب کہ
اس حکومت کے تو ہاتھی گزر جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے کہ نہیں جی ان کے تو کیس نہیں. بے شمار ایسے کیسز ہیں جہاں کے اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز ہیں اور کیسز ہیں جہاں کہ وہ پکڑا اور چھوڑ دیا یا نہیں پکڑا اور ویسے چھوڑ دیا. سو یہ کبھی نہ کبھی تو جواب دینا پڑے گا کہ میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے. ایاز صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جانیں گے ایک پہلو وہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایک شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ کس حکمت عملی کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود ان کو سزا بھی ہو گئی تھی, وہ پھر بھی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں اور نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے, وہ ان کے پاس ایسا کون سا نسخہ تھا؟ ایاز صاحب آپ سے گزارش ہے آپ ساتھ ہی رہیں, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سردار ایاز صادق صاحب ساتھ ہیں. سردار صاحب, آپ کے کارکن سے جب بھی بات ہو رہی ہے پچھلے 3 سالوں میں وہ کنفیوز ہے, الجھاؤ کا شکار ہے. تفریق اب مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحبہ کی پالیسی میں بھی نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مزاحمت ہو یا مفاہمت, ایک طرح کی موسمی حکمت عملی یا موسمی پالیسی, اس کا نقصان جو اب تک ہو چکا ہے اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایک پالیسی لانے میں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت نے بہت دیر کر دی ہے؟ دیکھیں, جو انسان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا جماعتوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ایک اسٹریٹجی کبھی بھی نہیں رہتی. آج ایک اسٹریٹجی ہے, کل کچھ اور اسٹریٹجی ہے. حالات کے ساتھ اسٹریٹجی بھی تبدیل کرنی پڑتی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. اور ہم نے جس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے لانگ ٹرم کیا رہنی, اب تقریباً 15 اگست کو 2 سال رہ جائیں گے اس حکومت کو, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 سال کے بعد الیکشن بھی آنا ہے اگر جلدی نہ آ گیا. تو اس 2 سال میں سے پہلے ہم نے اپنی بڑی کلیئر ڈیفائنڈ اسٹریٹجی ایک بنانی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی کیمپین لانچ کرنی ہے یا ہمارا بیانیہ کیا ہونا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کچھ جماعت کی میں میٹنگز ہوئی ہیں, میں ایک آدھی میٹنگ میں نہیں تھا, مگر جب بیٹھیں گے اور پوچھیں گے تو تب یہی ڈسکس ہوگا. ایاز صاحب, اب تک نقصان نہیں ہو رہا یہ جو کنفیوژن ہے اس وجہ سے آپ کو سیاسی طور پہ 2 بیانیوں کی وجہ سے؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو جلد سے جلد ریپ اپ کر لینا چاہیے. ہمیں جلد سے جلد ایک بیانیہ بنا لینا چاہیے اور جو بھی بیانیہ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. بٹ جو بھی بیانیہ بنے گا وہ انشاءاللہ لاجک کے ساتھ بنے گا. اس میں دیکھا جائے گا کہ فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا, وہ دونوں چیزیں دیکھ کے یہ بیانیہ بنایا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ جلد انشاءاللہ میٹنگ ہو جائے گی. سردار صاحب, یہ جو شہباز صاحب بات کرتے ہیں آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جی ماضی کو بھول کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, تو اس موقف میں شہباز صاحب کے ساتھ یا آپ کے ساتھ اور کون سینئر لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ماضی میں پھنسے رہنے کی بجائے ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمیں مفاہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, میرا یہ خیال ہے, میری اوپینین ہے. میں نے یہ باقی دوستوں سے ابھی نہیں میری ڈسکشن ہوئی کہ جی آپ کا کیا خیال ہے یا گروپ کون بن گیا اور اس کیمپ میں کون ہے اس کون. ہمارا کیمپ ایک ہی ہے بیسکلی, مگر ہماری اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہیں. سو وہ ان دونوں اسٹریٹجیز کو ہمیں مرج کرنا پڑے گا اور ہمیں سوچ کے ایک لائن عمل لینا پڑے گا اور جلد سے جلد لینا پڑے گا تاکہ ہم لوگ ایک لائن کے اوپر چلیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے یہ غلط ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو اڈاپٹ ون لائن ود لاجک, ڈسکشن کرنے کے بعد کہ ہمیں اپنی جماعت کو کیا لائن دینی ہے کہ, اور ہماری جماعت میں جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں یا میڈیا میں زیادہ ہوتے ہیں ان کو بھی وہی لائن لینی پڑے گی جو کہ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے لیڈرشپ. سردار صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر میں نقصان ہوا یہ اس کنفیوژن کا ہوا کہ ایک لائن نہیں بن سکی, 2 الگ الگ بیانیے چلتے رہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. میرا خیال ہے بہت خوبصورت کیمپین چلی ہے اور اگر آپ ووٹ دیکھا جائیں تو پر سیٹ ووٹ ہمیں کتنا پڑا, وہ تو تقریباً 80,000 کی ایوریج آتی ہے. تو ووٹ ہمیں بہت اچھا چلا, کیمپین بہت اچھی تھی, لوگ بہت چارج تھے, لوگ بہت موٹیویٹڈ تھے اور لوگ جس طرح جلسے میں آئے اور دیر تک رہے وہ بھی آپ کے سامنے تھا.
مگر ہمیں اس کو پھر بیٹھ کے اینالائز کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہماری کیمپین تھی وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوئی. یہ ہمیں بیٹھ کے انالیسز اس کا کرنا پڑے گا, جس میں سب کی اپنی اوپینین ہوگی, کیا کینڈیڈیٹ کی کمزوری تھی یا واٹ ایور دا کیس واز, ہمیں بیٹھ کے اس کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. صحیح. تو یہ طے اب ہوا ہے کہ جنرل کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا یا ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا اور طے کیا جائے گا؟ کچھ طے ہوا آپ نے جو اس دن ملے تو کچھ اس کے بارے میں بھی سوچے؟ ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو دوسری دفعہ کووڈ ہو گیا ہے. مریم بی بی جو اس کیمپین میں بڑی اگریسو رہی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ یہ بھی اتنا ایکسپوز ہو رہی ہیں اور اتنی ٹریولنگ ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور اس مزید بیماری سے جلد نکالے, وہ بھی ہیں. تو جیسے یہ صحتیاب ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک مشاورتی میٹنگ ہوگی, پھر جنرل کاؤنسل کی ہوگی, اور یہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر پھر یہ میٹنگ ہو کے کوئی اعلان عمل بنایا جائے گا. جی انشاءاللہ جلد. ٹھیک. ایاز صاحب, پی ڈی ایم سے متعلق شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم جب بنی وہ جیل میں تھے, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی جب علیحدہ ہوئی وہ تب بھی جیل میں تھے. تو گویا اس سے یہ مراد لی جائے کہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ صرف مریم صاحبہ ہی کرتی تھیں اور شہباز شریف صاحب کو بطور پارٹی صدر نیب کی کسٹڈی میں یا جیل میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے ایسی بات ہے کہ چونکہ ہمارے دو سینئر رہنما پی ڈی ایم میں مریم بی بی کے علاوہ بھی ہوتے تھے, شاہد خاقان صاحب تھے اور احسن اقبال صاحب تھے, تو وہ ضرور مشاورت ہو رہی ہوگی, میں اس کا حصہ نہیں تھا. مگر یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں صرف اکیلی جماعت نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے والی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. ہر جماعت کی مختلف سوچ ہے, مختلف ویژن ہے اور مختلف اسٹریٹجی ہے. جو ہمارا جہاں تک تعلق ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ شہباز صاحب نے کوشش کی, بیکاز ہمیں اگر گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے بیسک بلوں کے اوپر, باقی ایشوز کے اوپر, تو ہمیں وہاں ایکٹیو ہونا چاہیے اور ایشو ٹو ایشو ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے, جو کہ ہو بھی رہا ہے وہاں پہ. سردار صاحب, آپ بلاول بھٹو کی اس بات سے متفق ہیں کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو اور پھر عدم اعتماد کی تحریک مرکز میں اور پنجاب میں لائی جائے؟ دیکھیں, میں تو ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. اپوزیشن کو, اور میری ذاتی رائے تو یہ بھی ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی اپوزیشن, ہر پولیٹیکل پارٹی کو, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے یا گورنمنٹ کی ایلائی ہے یا اپوزیشن میں, ہمیں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھنا چاہیے. ہم کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, عمران خان صاحب جتنا مرضی کہیں, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مسلم لیگ نون کی حیثیت کچھ ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے, جماعت اسلامی کے ٹھیک ہے صرف ایک ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں, مگر ان کی ایک حیثیت ہے اور ہمیں ماننا چاہیے. اسی طرح باقی جماعتوں کی, ایون پروونشل جماعتوں کی. سو ہمیں کبھی بھی ایک رابطہ منقطع نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹی سے. اس حد تک ہم کچھ جگہوں میں چلے گئی ہیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت بیٹھے ہیں اس حد تک چلے گئے کہ ان کو میرا خیال ہے سوچتے ہوں گے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کس منہ سے بیٹھوں گا, اور پروف تو کرپشن والا آپ کے سامنے کیا ہوا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو ہوا ہے وہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی کافی آنکھیں اور ان کی جماعت کی آنکھیں کھول دینی چاہیے کہ غلط الزامات اور 200 ارب آئے گا اور 100 ارب منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب پاکستانیوں پہ لگائیں گے, یہ ساری باتیں تھیں, یہ پولیٹیکل گیمکس تھی جو فیل ہو گئی ہیں. لیکن 200 ارب ڈالر کی بات تو اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی. سردار صاحب, اپنے دور میں بطور وزیر خزانہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے پاکستانیوں کا سوئٹزرلینڈ میں, وہ تو عمران خان نے وہاں سے لی تھی. میں نے تو زیادہ تر جو سنا انہیں سے سنا, اگر وہ انہوں نے ڈار صاحب نے تو کبھی انہیں تشریح نہیں کی, اور جو ہمیں کہا وہ خان صاحب سے سنا اور مراد سعید صاحب سے سنا اور باقی ان کے جماعت کے لیڈر سے میں نے تو وہاں سے زیادہ سنا تھا. اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں میں ایک علیحدہ آئسولیٹڈ تھا اسپیکر کی حیثیت سے, اور مجھے ان کی جو منسٹریز کی رننگ تھی اس سے میں ڈس ایسوسیٹ ہوا تھا, تو مجھے اس کا زیادہ نہیں پتا. مگر ڈار صاحب ایک بہت ہی رسپانسبل ایک فائنانس منسٹر تھے, اور وہ جو چیز کرتے تھے وہ اون بھی کرتے تھے, اور مجھے بہرحال اس کی نالج نہیں.
آج لوگ یاد کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو کہ اگر وہ ہوتے تو روپے کی قیمت کیا ہوتی، اگر وہ ہوتے تو مہنگائی کس طرح ہوتی، ذکر آئے گیا سردار صاحب، تو یہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کیوں تشریف نہیں لاتے؟ آئیں، رہنمائی کریں قوم کی بھی، اپنی جماعت کی بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے 30 سالہ انکم ٹیکس ریکارڈ جو ہے وہ باکسز میں لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان گئے۔ محترم عظمت سعید صاحب وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، جب یہ لے کے گئے انہوں نے کہا جی جو سکروٹنی کرنی ایک ایک چیز کی سکروٹنی کر لیں آپ۔ ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ نیب چلے جائیں، سکروٹنی اب ہم نے نہیں کرنی۔ کیس ٹیک اپ آپ نے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو عظمت سعید صاحب کیوں نہیں بیٹھ کے اس کو سارے کو انہوں نے دیکھا؟ کیوں نہیں اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں اور وہ کسی کے کہنے پہ باہر گئے؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کو پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے پہلے اریسٹ کرنا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے تھے نا اسحاق ڈار صاحب، تو ان کو پہلے اریسٹ کرنا ہے، پھر انکوائری کرنی ہے، جبکہ پی ٹی آئی والوں کو اریسٹ بھی نہیں کرنا اور انکوائری بھی نہیں کرنی اور واپس بھی لے لینی اور سب کچھ ٹھیک بھی کر دینا ہے، اور پھر نیب نے یہ کہہ دینا نہیں جی ان کے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھیں نا، اس سے اگر اسحاق ڈار صاحب ہوتے جو کہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں اور ان کو ملٹیپل ایشوز بھی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا، ان کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا، شاہد خاقان صاحب کے ساتھ کیا گیا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن سردار صاحب یہ بیماریاں تو آصف زرداری صاحب کو بھی ہیں، بیماریاں تکالیف آصف زرداری صاحب کو بھی ہیں، کئی اور لوگ کو بھی ہیں، وہ تو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل تو شکر ہے ان کو اریسٹ نہیں کیا، شکر ہے اریسٹ نہیں کیا، پہلے اریسٹ تو ہوئے، وہ پروف کریں، وہ غلط ہوا تھا نا، پہلے پروف کریں۔ اگر علیم خان بھی اریسٹ ہوئے تو غلط ہوئے تو پروف کریں، پہلے پروف کر دیں تو ہم ضرور کر دیں گے۔ نہیں، یہ تو ایک دوسرا ایشو ہے نا، یہ نہ آنے کی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں، یا وطن نہ آنے کی تو یہی وجہ ہے نا کہ ان کو خبر مل گئی تھی، اندر سے خبر مل گئی تھی کہ جی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا ہے۔ جی چوہان صاحب کا دیکھ لیں، بیچارے اسپتال میں پڑے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سردار ایاز صادق صاحب، آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے، اور بالخصوص جو شیخ رشید صاحب نے آفر کی ہے کہ شہباز شریف اگر بات کرنا چاہیں تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے، بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا۔ علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ماضی کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے، یہ جو شیخ رشید صاحب نے آفر کی ہے، آپ اس کو صرف سیاسی بیان سمجھتے ہیں یا یہ کسی طرف سے کوئی انڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اصولی بات بھی ہو سکتی ہے، اور آگے جو غیر یقینی سیاسی ماحول رہا ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اس وقت جن حالات کا شکار ہے، بیرونی اور اندرونی سطح پر آپ مہنگائی کو لے لیں، بے روزگاری کو لے لیں، جو معاشی صورتحال ہے اس کو لے لیں، اور باہر سے آپ انڈیا کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، امریکہ کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے مستقبل کا نیریٹو، تو اس وقت قوم کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں 2-3 مواقع صرف ایسے ہوں گے جن سے ان حالات کی مماثلت بن سکتی ہے کہ ہمیں بیرونی اندرونی چیلنجز ہوں، اور بڑے چیلنجز ہوں، اور حکومت کے وزراء بھی، وزیر اعظم بھی یہ بات کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تو اتحاد، قومی اتحاد کس نے پیدا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے حکومت اور اپوزیشن اگر متحد نہیں ہوں گے، جو نمائندگی کرتے ہیں، جو نمائندے ہیں اس عوام کے، وہ اگر متفق نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر قومی اتحاد یکجہتی نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی ضرورت تو ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ اپوزیشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اگر شہباز شریف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، مقاصد ان کے کیا ہیں، نیت ان کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ خود جانتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے، مفاہمت کی پالیسی، تو میرے خیال ہے حکومت کو، حکمرانوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کو ویک نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جو مزاحمتی بیانیہ ہے، یعنی مزاحمتی بیانیے میں کوئی حرج نہیں اگر اس سے قومی مفادات پر ضرب پڑنے کا یا قومی اتحاد پر ضرب پڑنے کا
اندیشہ نہ ہو. تو یہ اب حکومت کے سوچنے کہ اگر شیخ رشید صاحب نے یہ آفر کی ہے تو لازمی بات ہے ایک وزیر داخلہ ملک کا جب بات کرتا ہے اور وہ انہیں اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا تو اس کو سیریس لینا چاہیے, اپوزیشن کو بھی اس کے. کیونکہ رات کا جو انٹرویو تھا شہباز شریف صاحب بین السطور جو پیغام دے رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی بات ماضی کو اب بھولنا ہوگا اور وہ جو تلخیاں ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس پر حکومت کو اور وزیر اعظم کو غور کرنا چاہیے. لیکن اس بارے میں ہم علی محمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جی اپوزیشن کی ایک تو جو آزاد کشمیر میں جو تلخی پیدا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے قائد حزب اختلاف نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا. تو آپ اس اسٹریٹجی کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آج پروگرام میں نظامی صاحب کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے, اور جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, تو بے شک ہم سب نے یہ ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے. لیکن اس ذائقے سے پہلے جو ذائقہ منہ میں کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں, جو یادوں میں رہ جاتا ہے, جو ہمارے دلوں میں بات اتر جاتی ہے. عارف نظامی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ وہ احسان دانش کا ایک شعر ہے نا کہ خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں, خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں, داغ فرقت دے گیا ہے کیسا کیسا آشنا. تو ہماری صحافت کا ایک معتبر نام اور ایک بڑے سافٹ سپوکن ہمبل آدمی اور ورکنگ جرنلسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کے پروگرام بلکہ ان کا جو لکھا ہوا وہ پڑھنے میں بہت لطف بھی آتا تھا اور بہت آپ کی ذہنی بالیدگی ہوتی تھی, بہت آپ کی نشو و نما ہوتی تھی. تو اللہ ان کی مغفرت کرے. وی ول مس ہم فار اے لانگ لانگ ٹائم ٹو کم. ابھی بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں کہیں سے ان کی آواز آ جائے گی, اپنے مخصوص انداز میں وہ ایک سوال کریں گے. میں یہ ضرور کہوں گا ہمارے اپنے جو جرنلسٹ ہیں, جو آنے والے ہمارے دوست ہیں جو میڈیا میں آ رہے ہیں, قلم کا ناطا نہ توڑیے. اگر آپ لکھیں گے تو وہ جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. تو اگر قلم نہیں ہے, لکھنا نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ضرور لکھا کیجئے, اس سے نکھار پیدا ہوتا ہے. سیاستدان کے لیے بھی ضروری ہے, اور ہمارا چونکہ آپ کا پیشہ بھی ایک طرح سے ایسا ہے کہ ہم چولی دامن کا ساتھ ہے, آپ کا ہمارا, ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں, آپ ہمارے بغیر, ظاہر ہے آپ کی پیشے میں چاشنی نہیں ہوگی. لیکن نظامی صاحب کو مسلم, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں سیاست میں ذاتیات نہیں ہوتی, سیاست میں ذاتی دشمنی نہیں ہوتی, سیاست میں ایشوز ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی سیاست کا یہ ایشو رہا ہے کہ انہوں نے دیکھیں جی ٹھیک. علی صاحب سے رابطہ کچھ منقطع ہو گیا. ارشاد صاحب, یہ بھولنے میں حکومت کی طرف سے آڑے کیا آئے گا, کیونکہ اپوزیشن تو ماضی میں بھی ہمیں جیسچر دیتی رہی. علی صاحب سوال یہ ہے, آپ اپنی بات کنٹینیو کریں, بس یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ماضی کو بھولنے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ جی علی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی, میں اگر اپنی بات پوری کر پاؤں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیاست میں ذاتی دشمنی نہیں ہوتی, سیاست میں ایشوز ہوتے ہیں. اور ہمارے دروازے پاکستان کے ایشوز پہ ڈسکشن کے لیے اپوزیشن کے لیے کبھی بھی بند نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہو سکتے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری ایک سیاسی حکومت ہے. لیکن ہمیشہ جب بھی ڈائلاگ ٹیبل پہ گئے تو کچھ ایسی صورتحال بنی کہ اپنے لیے کیسز میں کوئی ریلیف لینے کی, جیسے ابھی فیٹف پہ ڈسکشن تھی, وہاں نیب ریفارم پہ وہ کچھ 35-34 پوائنٹس کا پلندہ لے کے آگے, جس میں صاف کلین چٹ ان کو چاہیے تھی, اس میں نہیں بات ہو سکتی. باقی اگر فرض کریں پاکستان کی جو ایشوز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, پاکستان کو اور بے شمار چیلنجز درپیش ہیں, انرجی کے ہیں, پاکستان کو فائنینشیل ایشوز ہیں, پاکستان کی ایگریکلچر پہ اگر کسی نے بات کرنی ہے, ہمارا واٹر کا بڑا ایک ایشو ہے, نئے نئے ڈیمز بنانا, واٹر ایشوز جو پاکستان کو فیوچر میں ایک چیلنجز آنے ہیں, کلائمیٹ چینج پہ کسی نے کرنا ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس, ریجنل سیکیورٹی, بے شمار پوائنٹس ہیں جس پہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, جس میں اپوزیشن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. تو پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کے لیے تو ہم کسی دشمن سے بھی بات کر سکتے ہیں, تو یہ تو اپوزیشن ہے. لیکن یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے, کیا کسی این آر او پہ بات ہونی ہے, لیٹ می بی ویری بلنٹ, یا پاکستان کی کسی جائز کسی نیشنل ایشو پہ. نیشنل ایشو پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, یا شہباز صاحب اس کے بارے میں ان کا اشارہ ہے,
تو میں ویلکم کرتا ہوں. بالکل ہمارا حکومت جو ہے ہمیشہ پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ ہم بات کرنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں. ہم نے کوشش بھی کی ہے, ہم نے سٹیپس بھی لیے ہیں, ان کو انگیج کرنے کی بھی کوشش کی ہے. جیسے الیکشن کمیشن پہ, الیکٹورل لاس پہ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ریکویسٹ کی, اور ہمارے مختلف وزرائے کرام نے, میں نے خود بھی مختلف اوقات میں یہ بات کی ہے کہ آئیں الیکشن کمیشن کے ایشوز پہ, آئی ووٹنگ پہ, الیکٹرانک ووٹنگ پہ آئیں, اس پہ بات کریں تاکہ آئندہ کا الیکشن بہتر ہو. علی صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو بالخصوص ابھی شوکت ترین صاحب نے بھی بات کی تھی, وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی تھی تاشقند میں کہ جو بزنس مین ہیں ان کے لیے نیب قانون میں ریفارمز لائیں گے, اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت رہے گی. بہت سے معاملات ہیں جس پہ آپ کو ضرورت ہے, لیکن آج تک 3 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں. بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ دیکھنے میں نہیں آیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو گیپس ہیں ان کو بھی بہتر ورکنگ ریلیشن کے لیے ختم کرنا ہوگا اور براہ راست رابطہ ہونا چاہیے؟ ابھی چیئرمین نیب کا تقرر ہونا ہے, ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے, الیکشن کمیشن کے 2 ممبر ریٹائر ہو چکے ہیں, اس کے لیے بھی ضرورت ہوگی بامقصد کنسلٹیشن کی. دیکھیں اس پہ تو انفارمیشن منسٹری کی طرف سے جو ہمارے محترم وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, ان کی طرف سے انڈیا بھی دیا گیا ہے کہ رابطہ کیا جائے گا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اپوزیشن لیڈر صاحب کو, کہ جو ایک میننگ فل کنسلٹیشن ہے الیکشن کمیشن کے محترم ممبران کے انتخاب کی, اس کے لیے کیا جائے. تو وہ ایک انیشیٹو آگے موجود ہے. نیب کا بھی آپ نے جو ہے وہ اشارہ دیا ہے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ لوگوں کا طریقہ یہی ہے, سیریس لوگوں کا, کہ وہ پاکستان کو آگے ہم لے کے جائیں, اور اس سلسلے میں بالکل بات ہونی چاہیے. کوئی کسی کی ذاتی بات تو نہ کوئی آپس کی جائیداد کا مسئلہ ہے, ایشوز ہیں, اور آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ اس میں کنسلٹیشن براہ راست رابطہ. ماضی میں ہم نے دیکھا براہ راست رابطہ ہوتا تھا, وہ ورکنگ ریلیشن ٹھیک ہے, بالواسطہ رابطہ بھی ٹھیک ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جن چیلنجز کا ارشاد صاحب نے بھی ذکر کیا تھا ان سے نمٹنے کے لیے اب براہ راست رابطوں کی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے لیے تو کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں, تو اپوزیشن لیڈر ایک آئینی عہدہ ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو موقع دیں. اگر کوئی کنسلٹیشن ہونی ہے وہ ایک طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے, دونوں آفیسز آپس میں انگیج کر سکتے ہیں, تو وہ ایک انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے لیے انشاءاللہ کوئی ذاتی انا کبھی ہم آڑے نہیں آنے دیں گے کہ ہماری کوئی انا کا مسئلہ ہے. خدا نخواستہ عمران خان صاحب صرف پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, عمران خان صرف پاکستان کے لیے وہ کر رہے ہیں سیاست, ان کی کوئی ذاتی انا منا کا مسئلہ کوئی نہیں. وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی بہت مشہور تھے اور عزت ان کے پاس پہلے سے تھی, اللہ نے ان پہ بڑا کرم کیا تھا. وہ سیاست میں اگر عمران خان آئے ہیں آپ اور میرے لیے آئے ہیں, وہ ہمارے جیسے بے شمار یوتھ کو پیچھے لگا کے کوئی ذاتی مال بنانے تھوڑی آئے ہیں. تو ذاتی ان کا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, پاکستان کے لیے ہے. اگر آئین ہمیں کسی چیز پہ پابند کرتا ہے اس پہ بھی کنسلٹیشن ہوگی, اور پاکستان کے مفاد میں قومی اسمبلی میں تو ہمیشہ ان کو انکریج کرتا ہوں, آئیں آپ ڈیبیٹ کریں. میں نے کتنی ایشوز آپ کو گنوائے ہیں, ایگریکلچر ہے, اریگیشن ہے, واٹر ریسورسز ہیں, کلائمیٹ چینج ہے, ریجنل سیکیورٹی ہے, نیشنل سیکیورٹی ہے. آئیں اس چیز پہ ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ. یہ آپ کہہ چکے اگرچہ محکمہ تو نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن کیبنٹ ممبر ہیں آپ, عمران خان صاحب کے بااعتماد ساتھی ہیں. یہ کشمیر میں آپ کشمیر کا تاج کس کے سر رکھ رہے ہیں؟ کوئی پارٹی کی سطح پر فیصلہ ہوا؟ دیکھیں خان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں جو وہ صحیح سمجھتے ہیں. کنسلٹیشن البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں, کنسلٹیشن ہر کسی سے کریں گے, میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں, حالانکہ میں تو بڑا جونیئر ہوں اس معاملے میں, اور سینئر سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن پوچھتے بھی ہیں. سب سے فیصلہ وہ اپنا کریں گے. فیصلہ جو بھی آئے گا وہ عمران خان صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا, چیئرمین تحریک انصاف صاحب کا فیصلہ ہوگا. ہاں کنسلٹیشن وہ کرتے ہیں, ان کو کرنی بھی چاہیے, سب سے رائے ضرور لیں گے. فیصلہ وہ اپنا کریں گے اور بہتر کریں گے, جو کشمیر کے مفاد میں ہوگا, جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا, اور آف کورس کشمیری عوام کے مفاد میں ہوگا. اس وقت چونکہ کشمیر ایک برننگ ایشو ہے انٹرنیشنل سطح پہ, اور پاکستان کے مفادات بہت زیادہ وابستہ ہیں اس سے, اور کشمیری عوام بھی دیکھ رہے ہیں, تو جو وزیر اعلیٰ وہاں کا وزیر اعظم بنایا جائے گا اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ پارٹی سے وابستگی, کشمیر کے لیے خدمات, یا کچھ اور مخصوص قسم کی خدمات؟ نہیں, مخصوص خدمات والے تو اب انشاءاللہ بڑے عرصے تک, انشاءاللہ لمبے عرصے تک اپوزیشن پر بیٹھیں گے. وہ مخصوص خدمات والے تو اب
نہیں ہوں گے، 2-3 چیزیں مطمئن نظر ہوں گی۔ سب سے پہلے ریاست پاکستان، ریاست آزاد جموں کشمیر، ہمارے کشمیر کوس پہ جس کو عبور ہو، اور ساتھ ساتھ جو آزاد جموں کشمیر کے مسائل ہیں جس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہوگا، ہو نوز کہ ہم ٹورزم کو کیسے ڈیولپ کریں، وہاں انویسٹرز کو انٹرنیشنل کیسے لے کے آئیں، وہاں روڈ انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر کریں، جس کو وہاں کی ایجوکیشن، ہیلتھ کے مسائل اور خاص کر کرپشن والے ایشوز پہ جس کو علم ہو۔ اور جو میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی شرط اس میں لازماً یہ ہونی چاہیے، ہوگی، اور میں انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اس آدمی کا اپنے انڈیویجول کا انڈیپینڈنٹ، اس کا اپنی کی کریڈیبلٹی کہ وہ کتنا کریڈیبل ہے، کتنا، تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں جناب وزیر اعظم صاحب دیکھیں گے۔ دیکھیں اب جس طرح خان صاحب ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہے، کوئی بھی ان کی پالیسیز سے جو ہے وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے، لیکن بندے کی اپنی کی خود کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بے مثال ہے۔ وہ کوئی بھی ان کا جو ہے ایک بدترین مخالف بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار بندہ آنےسٹ ہے، بندہ ایماندار ہے، ملک سے مخلص ہے۔ باقی پالیسیز پہ اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی رائے دے دیتا ہے، کوئی میرے خیال میں وہ ضرور، اور وہ اس کو دیکھیں گے انٹیگریٹی، پرسنل انٹیگریٹی کے کوئی داغ نہ ہو، کوئی بیگیج نہ ہو، کوئی لگیج نہ ہو۔ یہ فرمائیں جی کہ ابھی 2 دن پہلے ٹویٹ کیا ترجمان تحریک طالبان افغانستان نے، اسی کو ریپیٹ کیا جو ڈاکٹر محمد نعیم ہیں کہ ہلمند میں لشکرگاہ پر جو حملہ ہوا ہے فضائی، اس میں بھارتی طیارے استعمال ہوئے ہیں، انڈین طیارے استعمال ہوئے ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے اس اہم ایشو کو ابھی تک اس سطح پہ نہیں اٹھایا کہ بھارت وہاں باقاعدہ جنگ میں شریک ہے اور وہ بمباری شہروں پر کرا ہے، ہسپتال ایک تباہ کیا ہے۔ اس ایشو کو نہ اٹھانے کی وجہ؟ بہتر ہوگا اس پہ دفتر خارجہ اپنی رائے دے، کیونکہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ پالیسی ڈائریکشن تو وزیر اعظم صاحب دے چکے ہیں، اور کل بھی آپ نے ان کے ایک پروگرام میں یہ سنا ہوگا جو انہوں نے بار بار وہ افغان قوم کو، افغان بھائی اور افغان برادر اسلامی ملک کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، بار بار عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس ناٹ ان وار، اور بار بار عمران خان صاحب نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ جو ایک ماضی میں بات ہوتی تھی نا اسٹریٹجک ڈیپتھ کی، تو انہوں نے اس کو واضح کیا ہے کہ ہماری وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ ٹھیک ہے علی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، یہ بڑا ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، آنے والے دنوں میں افغانستان کے معاملے پہ پروگرام مزید اس میں ڈسکشن میں بھی لائیں گے یہ معاملات۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا، ارشاد احمد عارف صاحب آپ کا، اجازت دیجیے۔